शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं खुली खिड़की के साथ, आपके अपने इस कलाम के साथ। ये आज मैंने ख़ास तौर पर मैं उठा हूँ, जल्दी उठा हूँ क्योंकि आपको ये मंज़र दिखा सकूँ, ये खूबसूरत मंज़र दिखा सकूँ। ये आज इटली में जो है वो घड़ी को हमने 1 घंटा पीछे कर दिया ताकि 1 घंटा हम ज़्यादा रोशनी जो है सूरज की रोशनी हासिल कर सकें। ये सरकारी तौर पर ये ऐलान किया गया। अब हमारे पास ये तो मैंने खिड़की, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त है, ज़्यादा रोशनी है, तो मैंने ख़ास तौर पर अलामती तौर पर ये खिड़की आपके लिए खोली है ताकि आज के कलाम के मुताबिक हम देख सकें कि कैसे खुदा यीशु मसीह ये रोशनी की खिड़की जो है हमारे लिए खोलते हैं। हम 31वां इतवार साल सोएम में हैं और मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 19वां बाब है। आज ज़कई मुहस्सल जो है उसका ज़िक्र किया गया है और पढ़ते हैं। और वो यरहू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था, और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि कोता कद था, यानी छोटे कद का था। तब आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यस्सु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए ज़क्कई जल्द उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतर कर खुशी से उसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ऐ खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसको चौगुना चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। ये खूबसूरत इंजील में ये जो दो ज़िक्र हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एक तो ज़क्कई, वो फरीसी है और मुहस्सल है और दौलतमंद है। तो ये तीनों बातों का हम थोड़ा वाज़े करेंगे कि ये, और फिर जो यरहू है, ये जो शहर है वो कौन सा शहर है, और क्यों इस शहर की बार बार बात की जाती है। याद होगा आपको कि जब हमने नेक सामरी की तमसील के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पे भी एक शख्स जो था वो यरूशलेम से यरहू की तरफ जा रहा था, फिर वहाँ से एक काहिन जो है वो गुज़र रहा था, फिर वहाँ से एक लावी गुज़र रहा था, फिर एक सामरी वहाँ से गुज़रा था। तो ये यरहू के शहर की, यरूशलेम और यरहू, याद मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि जो यरूशलेम है वो काफ़ी ऊंचा है, मतलब वो सतह समुंदर से तकरीबन 1000 मीटर की बुलंदी पर है, जबकि यरहू जो है वो सतह समुंदर से 300 मीटर से ज़्यादा नीचे है। तो ये दो 27 मील का जो फासला है वो तय करने से पहले इंसान थोड़ा सोचता है। और यरहू के शहर में एक ऐसा चश्मा था जहाँ पर 1 मिनट में 4500 लीटर पानी आता था, और पानी बहुत मज़ेदार वहाँ का पानी था। और यकीनन यीशु मसीह वहाँ से पानी पीकर जब वो यरूशलेम की तरफ जाते हैं, या और लोग, सब लोग जो वहाँ से यरहू से यरूशलेम की तरफ जाते हैं, तो यकीनन उस चश्मे से पानी पीकर जाते होंगे। ये वो शहर था जो दुनिया के पुराने शहरों में, कदीम शहरों में से गिना जाता था। 8000 कबल अज़ मसीह ये वो शहर था जहाँ यीशु जो मूसा के हज़रत मूसा के साथी थे, वो पाक सरज़मीन में दाखिल होने से पहले, जो वादा की हुई सरज़मीन में दाखिल होने से पहले इस शहर में दाखिल हुए थे। वहाँ से उनको जासूसी करके ये यीशु की जो किताब है, उनकी किताब, उसके पहले बाब, उसके दूसरे बाब में इसका जिक्र किया गया है। तो ये कदीम शहर था, इतना अमीर शहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खजूरों के दरख्त थे, और खजूरें
مختلف قسم کی ایسی کھجوریں جو صحت کے لیے بہت اچھی تھیں، اور ایک کھجور تو خاص طور پر ایسی تھی جو جس میں سے ایسے تھا جیسے شہد نکلتا ہو۔ پھر یہاں پر بام، جو بام لگاتے ہیں، بام زخموں کے لیے، اور بام جو استعمال کی جاتی ہے، وہ اس کو بھی پروڈیوس کرتے تھے، اس کو بھی، اس کی پیداوار بھی ہوتی تھی۔ اور یہاں پر، وہاں پر جو باغ کی باہر سے چیزیں آتی تھیں، وہاں پر کسٹم بھی تھا، تو وہاں پر اس لیے بہت دولت مند تھے۔ جو یروشلم میں جب سردی پڑتی تھی 1000 میٹر پر، تو یہاں پر ایسے تھا جیسے بہار کا موسم ہو، تو جتنے امیر لوگ تھے ان کے جو بنگلے، جو دوسرا گھر جو ان کا چھٹیوں والا گھر ہے، وہ یرہو میں ہوتا تھا، اور بہت سارے کاہن امیر تھے تو وہاں پہ ان کے گھر بھی، اس لیے یہ جو کاہن ہے وہ یروشلم سے یرہو کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اپنی رسمی جو مذہبی رسومات کو پورا کرنے کے بعد وہ اس شہر میں جاتے تھے، کیونکہ دوسرا گھر ان کا اس یہاں پر ہوتا تھا۔ تو یہ یرہو کا جو شہر ہے، وہاں پر یہ جو شخص ہے زکئی، زکئی کا مطلب ہے راست باز، معصوم۔ اتنا معصوم تو تھا نہیں، فریسیوں کے بارے میں ہم نے پہلے سن لیا کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ وہ لوگ تھے جو فریسی، جو احکامات کو بہت ہی قریب سے، دھیان سے ان پر عمل کرتے تھے، اور روایات اور رسومات، مذہبی رسومات کا بہت دھیان رکھتے تھے۔ تو یہ جو زکئی تھا یہ ان کے لوٹ تھا، یعنی محصل وہ شخص تھا جو سب سے، جس سے سب کو نفرت ہوتی تھی، کیونکہ یہ رومیوں کے لیے، یہودی اور رومی اس وقت حکومت کرتے تھے، یہ یہودی ہو کر رومیوں کے لیے جو ٹیکس تھے وہ وصول کرتا تھا، محصل تھا، محصول کرتا، جو اس کی چوکی تھی وہاں پر ان سے، اور رومیوں کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا کہ یہ ہم نے آپ کو دینا ہے، باقی ان کی جیب میں جاتا تھا۔ تو یہ ایسا شخص تھا جس کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور تلمود جو مذہبی، ایک اور مذہبی، یہودیوں کی مذہبی کتابیں کہتی تھی کہ یہ ایسے شخص تو جنت میں کبھی جا نہیں سکتے، اور یہ شخص زکئی جو تھا، اس کا نام تو معصوم راست باز تھا، لیکن یہ سردار محصل تھا اور دولت مند بھی تھا۔ سردار محصل کا مطلب یہ ہے کہ محصل تو تھا ہی پہلے ہی سے، وہ سردار بھی تھا، جو جو مطلب اس کا کہ وہ ان کا بھی، ان سے بھی، جو محصل، عام محصل تھے، ان کے بھی اوپر تھا۔ یہ یعنی چوروں کا سردار تھا، وہ ایسے چور جو حکومت کی طرف سے، جن کو اجازت مل جاتی ہے چوری کرنے کی، جیسے ہمارے ہوتے ہیں پولیٹیشینز ہوتے ہیں، وہ آفیشلی طور پر آپ کے جیب میں سے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص تھا جس کو، اور یہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں یسوع کو دیکھوں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس نے سنا تھا کہ یسوع جو ہے وہ محصلوں کا دوست ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، گناہ گاروں کو ڈھونڈتا بھی ہے، ان کے پاس بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ دولت مندوں کی اتنا سخت ان کے لیے بولتا ہے کہ وہ کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو۔ اونٹ کا جو ہے وہ اس ناکے میں سے، سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا زیادہ آسان ہے کہ ایک دولت مند۔ تو یہ شخص تو بیچارہ سردار، محصل اور دولت مند تھا، اس لیے یہ چھپ کر، چھوٹے قد کا تھا، ہو سکتا ہے یہ علامتی طور پر بھی چھوٹا، مطلب اندر سے چھوٹا تھا، پیسہ تو اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کو شاید، وہاں اس وقت تو جیٹ نہیں تھے، ادروائز اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ بھی ہوتا۔ تو یہ شخص دوڑ کر جو ہے وہ گولر کے پہاڑ پر پہاڑ نہیں، درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ گولر کا درخت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں گولر کا درخت تو جس پر گولے وہ جو لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور کبھی اس کو پہلے ایک اور تلاوت میں جہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو اس شہتوت سے کہو، اس کو یونانی زبان میں شہتوت اور گولر دونوں کو ایک ہی مطلب اس کا دکھایا گیا ہے، لیکن جو اس کا نام ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سکامورو۔
جو ہمارے ملک میں وہ ہے نہیں، تو اس لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں وہاں نہیں بتا سکتا، یا وہاں کی وہ چیزیں، جیسے یہاں لوگوں کو میں امرود نہیں سمجھا سکتا کہ امرود کیا ہے. جیسے بھی کر لوں، جیسے بھی بتاؤں، ان کو دکھاؤں، اگر لا کر کھلاؤں تو شاید ان کو سمجھ آئے کہ یہ پھر اس کا درخت. اس طرح نہ یہاں پر نہ ہمارے ملک میں یہ جو ہے سکامورو کو درخت ہے. یہ وہ درخت تھا جس کی لکڑی بہت ہی اچھی تھی، اتنی اچھی کہ وہ سالہ سال، ہزاروں سال تک وہ قائم رہتی تھی. اس میں جو مصری جن کو ممیز کہتے ہیں، وہ اس میں ان کو رکھتے تھے، ان کو محفوظ کرتے تھے. وہ تابوت اس لکڑی کا بنایا جاتا تھا، اور جب اس درخت کو کاٹ بھی دیا جاتا تھا تو کم از کم 600 سال تک اس کی جڑیں قائم رہتی تھیں. تو یہ وہ درخت ہے جس کے پتے جو کافی بڑے، جیسے پیپل کے درخت کے پتے ہوتے ہیں یا بوڑ کے درخت کے گھنے، تو ان میں سے یہ شخص جو ہے وہ وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ شخص ڈھونڈتا ہے لیکن امیروں کے ساتھ، امیروں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے. پچھلے ہفتے ہم نے جب بات کی تھی کہ جو محصل اور فریسی ہیکل میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا دعا کیا ہے؟ دعا وہ دیکھنا ہے، وہ خدا کے چہرے کو دیکھنا ہے، جہاں تم اس کے چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے کو روشن کر سکو. جیسے حضرت موسیٰ جب کوہ سینا پر گئے، خدا یسوع مسیح جب پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے تھے، تو خدا کے چہرے کو دیکھ کر ان کا اپنا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا روشن ہو گیا تھا. تو یہ جب تم خدا کے چہرے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ زبور کی کتاب میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. جو 80واں زبور ہے اس میں، آئے خدا ہم کو بحال کر اپنے چہرے کا نور چمکا تاکہ ہم بچ سکیں، اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. جو ہارونی برکت ہے اس میں بھی کیا گیا، اپنے چہرہ ہماری طرف کر، اپنا چہرے کا نور ہم پر چمکا. اور خود جب یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کے نامی آیت میں شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے باپ کے چہرے کو دکھا، باپ کو دکھا، کیونکہ یہی ہمارے لیے کافی ہے. تکوین کی کتاب میں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. اور پھر جو زبور ہے 123 ہے، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں تیرا چہرہ ڈھونڈتا ہوں. ایک اور زبور ہے 27 زبور، اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اپنا چہرہ. یہ جو چہرہ ہے خدا کا، وہ انسان جب ڈھونڈتا ہے اور اس کی طرح بننے کی کوشش، تو یہ حقیقی دعا ہوتی ہے. یہاں پر دیکھیے، یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہاں پر جو دعا ہے وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے. ہم نے سنا تھا کہ جب انسان خدا کے چہرے کو ڈھونڈتا ہے تو وہ دعا ہوتی ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح گولر کے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں اٹھاتے ہیں زکئی کی طرف، اس کے چہرے کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے چہرے کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تو یہ انسان جو خدا کے چہرے کو ڈھونڈتا تھا، یہاں خدا جو ہے وہ انسان کے چہرے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کو کہتا ہے جلدی اترا، جلدی، دیر سے نہیں جلدی، کیونکہ آج ضرور میں نے فیصلہ کر لیا. اس میں میں نے کوئی مشورہ نہیں کر لیا، خدا یسوع نے خود ہی اپنے آپ کو دعوت دے دی، ضرور آج آپ کے گھر میں میں نے جانا ہے، اور آج کے آپ کے گھر میں دعوت ہوگی، آپ کے گھر میں کھانا ہوگا. تو یہ خدا یسوع مسیح کا اتنا، اور پھر یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی کہ دیکھیں پہلے تم بدل جاؤ، پہلے تبدیل ہو جاؤ، پہلے تمہارا دل توبہ کر لو، پھر میں تمہارے گھر آؤں گا. نہیں نہیں، میں تمہارے گھر آج ضرور مجھے آنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا. یہی میری پیار کی یہ مجبوری ہے کہ مجھے تمہارے گھر آنا ہی ہے. تو یہ جو چہرہ ہے، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ چہرہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ اس کی خدا کی جو شبیہ ہے اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے کہ تمہیں خدا جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. تم خدا کو نہیں ڈھونڈتے، خدا تمہیں ڈھونڈنے آیا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح کی جو ملاقات ہے، اس کا ڈھونڈنا جو ہے وہ اس کو بدل دیتا ہے. وہ اس کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے بالکل
آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر وہ روشنی آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند میں آدھا، کیونکہ تلمود کی کتاب میں یہ کہا گیا کہ ایسے شخص جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ اپنا آدھا دے دیں، اپنی آدھی دولت دے دیں، اور پھر اس کے بعد 20% جو ہے وہ 20% جو وہ اور دیں، تو ہو سکتا ہے یہ جنت میں جائیں۔ یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آدھا فوری طور پہ دیتا ہوں، اور اگر کسی کا میں نے چوری کیا ہے تو اس کو 4 دفعہ 4 گنا زیادہ، کیوں 4 گنا؟ 2 گنا دے دیتا، ڈبل دے دیتا اس میں، لیکن 4 گنا کا یہاں پر مطلب یہ بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں جو لفظ 4 ہے، جو 4 کا عدد ہے، یہ اور بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے مریم مارتھا جب ان کا بھائی لازر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کی قبر پر جاتے ہیں، تو اس کی بہن کہتی ہے اس کو 4 دن ہو گئے ہیں، اس میں سے اندر سے بدبو آ، 4 دن کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک ہمیں امید تھی، 3 جو ہے وہ ان کے لیے ایک حد تک، جو اس حد تک جو ہے نا، یہ آخری حد تک جو ہے وہ 3 ہے، جیسے انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری، جیسے ہم کہتے ہیں جو انگلش میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ یہ مجھے ابھی کوئی مثال اس کی یاد نہیں آ رہی، کہ 3 جو ہیں اس کی ڈگریز ہوتی ہیں، اور 3 جو اس کی حدیں ہوتی ہیں، اور آخری جو حد ہے وہ تو یہاں پر جب یہ اپنے اس حد کو جو دکھانا چاہتے تھے، وہ 3 دفعہ جو لفظ استعمال کر، جیسے قدوس قدوس قدوس، ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا، آمین آمین آمین، ہوشانہ ہوشانہ ہوشانہ، تو وہ ان کی زبان میں اس طرح کرتا، تو جب 3 دفعہ کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر کے وہاں تک، یہ 4 دفعہ اس حد کو بھی جو آخری حد ہے اس کو پار کر کے بھی یہ کہتا ہے میں 4 گنا دوں گا، اتنی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ خدا جب انسان کے چہرے کو ڈھونڈ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ کھڑکی کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ چہرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ دیکھیے یہ کیسے آپ کے لیے وہ نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہی خواہش ہے کہ خدا ہمارے سامنے اپنا چہرہ رکھے، لیکن خدا تو ہمارا چہرہ ڈھونڈنے آیا ہے۔ جب ہمارا چہرہ ڈھونڈنے آیا ہے تو ہم اپنے چہرے کو مت چھپائیں، اور جب ہم اپنے چہرے کو اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کا چہرہ ہمیں روشن کر دے گا، اور جب اس کا چہرہ روشن کر دے گا تو لوگ ہمیں ڈھونڈ کر کہیں گے کہ ہاں یہ وہ چہرہ ہے جو خدا کی جو موجودگی کو محسوس کرواتا ہے۔ شالوم بھائی اور بہنوں، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ نئے دن کی شروعات کر کے، یہ نئے دن کی روشنی کو دیکھتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ اگر آپ کو یہ کلام آپ نے سنا ہے تو پلیز اس کو شیئر کیے، یہ بڑی ایک خدمت ہے۔ شالوم۔